अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अफजाल अहमद। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरी उम्मत जो है वो पाकिस्तान की तरफ नज़रें जमाई बैठी है और पूरी उम्मत में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एटमी पावर भी है, सबसे अच्छी पावर है और उसके लिहाज से पाकिस्तान हर लिहाज से एक मुकम्मल और एक जिसे आप कह सकते हैं बाज़ाब्ता जो है लिहाज से पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का एक इमेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और इसी हवाले से अगर आप एटमी ताकत से देखें, आप मेडिकल का शोबा देखें, आप एजुकेशन का शोबा देखें, हर शोबे में पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो पेश हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो पूरी दुनिया जो है, चाहे आप अमेरिका की बात ले लें या उसके अलावा दूसरी जो गैर इस्लामी मालिक उनकी बात ले लें, ये सब जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ जो है वो मेरी नज़रों से देख रहे हैं और पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ हीलों से, मुख्तलिफ़ बहानों से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरी उम्मत को देखें तो पूरी उम्मत जो है वो पाकिस्तान पे नज़रें जमाए बैठी है, चाहे वो बर्मा हो, इराक़ हो, शाम हो, फ़लस्तीन हो, सारी इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है पूरी उम्मत के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए जो है वो अपनी खिदमात पेश करता आ रहा है। लेकिन इसके बरक्स हमारे मुल्क में आजकल इतने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ये जो गैर इस्लामी ताकतें हैं ये इन मसाइल का इजाफा ही करते जा रहे हैं। और इस मौके पर, इस घड़ी में हमारे जो नौजवान नस्ल है इनका क्या किरदार है और पाकिस्तान का दिफा कैसे किया जाए, आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान का दिफा और नौजवान। तो इसी हवाले से हमारे साथ बात करेंगे, मेरे साथ जो मेरे मेहमान लाइन पे होंगे, टेलीफोन पे हमारे साथ जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान यूसुफ साहब होंगे जो कि बहुत अच्छे तज़किया निगार भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, और उनके साथ जाहिद यासीन साहब होंगे और मोहम्मद बिलाल आबिद साहब होंगे और मोहम्मद इकराम साहब। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब एहसान इलाही ज़हीर साहब हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले मेहमान की तरफ। तो एहसान इलाही ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको बराह रास्त कॉल नंबर भी शो किया जाएगा। उसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह पे हमें बराह रास्त ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने पैगामात हम तक पहुँचाएँ और हमें बराह रास्त कॉल करें और पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारे जो नौजवान हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या किरदार अदा कर रहे हैं और मुस्तकबिल में उनको क्या किरदार अदा करना होगा। तो हम बढ़ते अपने पहले मेहमान की तरफ। और सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। और दूसरी बात यह है कि दिफाई पाकिस्तान में जो नौजवानों का किरदार है उसकी अहमियत जो है, अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको और विशाल टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू पर ये प्रोग्राम किया है और इसका इंतखाब किया है। देखिए, नौजवान दरअसल जवानी का जो वक्त है ये पूरी उम्र का ख़ुलासा होता है। यानी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे अहम वक्त है वो जवानी का वक्त है। बचपन में इंसान कुछ करने के काबिल नहीं होता और बुढ़ापे में भी तकरीबन यही सूरत हाल होती है कि इंसान की सलाहियतें और उसकी जो क़ुव्वतें हैं वो जवाब दे जाती हैं। जबकि जवानी का जो ज़माना होता है वो ऐसा ज़माना होता है कि उसमें इंसान के पास क़ुव्वत होती है, ताकत और सलाहियत होती है, वो जो भी करना चाहे कर सकता है। बहुत सारे कामों में से जो बुनियादी तरीन काम हैं उनमें से एक काम मुल्क की हिफाजत और दिफा भी है। तो वतन के दिफा में, वतन की हिफाजत में जो किरदार नौजवान अदा कर सकता है वो ज़िंदगी के किसी दूसरे मरहले में कोई और शख्स अदा नहीं कर सकता। ज़ाहिर है कि बच्चे वो किरदार अदा नहीं कर सकते और बूढ़े भी वो किरदार अदा नहीं कर सकते। इस हवाले से नौजवान किसी भी मुल्क के दिफा की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो किसी भी मुल्क के दिफा के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है वो नौजवानों पर होती है। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान की भी है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में
جو سب سے بہترین کردار ادا کر سکتا ہے وہ نوجوان ہے، اور نوجوان کو اپنے اس کردار کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے بنیادی ترین جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پروگرام میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوان کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، جو سب سے پہلا جو قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شعور اور بصیرت پیدا کرے۔ ملک کے دفاع میں بھی سب سے بنیادی حیثیت نوجوانوں میں شعور رکھتا ہے، تو جب نوجوان باشعور ہوں گے، بصیرت رکھنے والے ہوں گے، تو پھر ہی وہ ملک کا دفاع کر سکیں گے بہتر انداز سے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اپنے اندر شعور اور بصیرت پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا احساس ہو، اور کڑا احساس ہونا چاہیے اور بڑی شدت کے ساتھ احساس ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر ان کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک کوئی بھی شخص اپنی اہمیت سے اور اپنے رول سے آگاہ نہیں ہوتا تب تک وہ کوئی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہی وہ عملی میدان میں کچھ کر سکتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ سوچ اور فکر کی سطح پر نوجوانوں میں اپنے اندر شعور پیدا کرنے کی یہ ضرورت ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی تعمیر و ترقی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد انہی کے سر پر ہے۔ اگر وہ اپنا کردار اچھے انداز سے ادا کریں گے اور اپنا کردار بھرپور انداز سے ادا کریں گے تو پاکستان کا دفاع مضبوط ہوگا، اور اگر نوجوان اپنے کردار کو ادا کرنے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے تو پھر پاکستان کے دفاع پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے نوجوانوں کو اس بات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دفاع کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دفاع ہے کیا۔ دفاع کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دفاع دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نظریاتی دفاع ہوتا ہے اور دوسرا سرحدی دفاع ہوتا ہے۔ یعنی ایک نظریاتی سرحدوں کا دفاع ہے اور ایک ارضی اور زمینی سرحدوں کا دفاع ہے۔ دونوں قسم کے دفاع میں نوجوان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جس طرح آپ نے آغاز میں بھی فرمایا، کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر بالعموم اور مسلم دنیا کے اندر بالخصوص بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ دنیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو یعنی دو قومیں ہیں ایک اعتبار سے، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان میں اگر کسی ملک سے، کسی قوم سے کفر کو خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ لیکن اس سے بڑی وجہ اور اس سے بڑا سبب جس کی وجہ سے کفر خائف ہے، یا پوری دنیا کے جو چودھری ہیں جو اپنے آپ کو وڈیرے سمجھنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہو، وہ اس حوالے سے بھی خائف ہیں کہ دنیا کی وہ قوم جس کے اندر جذبہ انتہا کا ہے اور جو بہت زیادہ کچھ یعنی کر گزرنے کا شوق رکھتے ہیں، جو ولولہ رکھتے ہیں اور جو اسلام کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ ولولہ اور یہ جذبہ دنیا میں سب سے زیادہ جس قوم میں مسلمانوں میں سے پایا جاتا ہے وہ پاکستانی قوم ہے۔ اور اس بات کا اعتراف دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، اس بات کو دنیا کی ہر قوم تسلیم کرتی ہے کہ جہاں پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اور یہ ایٹمی طاقت دراصل یہ یعنی پاکستانی قوم کے جذبے اور ان کے جوش اور ولولے کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے، دراصل پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان ایک حوصلہ مند اور ایک جرت مند قوم ہے اور بڑا جذبہ اور جوش رکھنے والی قوم ہے۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا میں عالم کفر کو اور دنیا کے جو اپنے آپ کو ورلڈ یعنی آرڈر دینے والے سمجھتے ہیں، جو چودھری اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہیں، جو وڈیرے سمجھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر ان کا تسلط ہو، ان کو اگر کسی سے خوف ہے تو وہ پاکستان ہے۔
تو پوری دنیا کے لوگوں کی، میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ دو قسم کی سرحدیں ہیں جن کا دفاع کرنا ہوتا ہے. ایک نظریاتی سرحدیں ہیں اور دوسری زمینی سرحدیں ہیں. تو چونکہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں میں اگر کوئی قوم ان کے لیے نقصان دے یا یہ کہہ لیں کہ ان کے عزائم میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے، تو اس لیے وہ دونوں محاذوں پر، نظریاتی محاذ پر بھی اور زمینی محاذ پر بھی، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں اور ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ نظریاتی سطح پر دوسرے لوگوں نے یا ہمارے دشمنوں نے ہمارے اوپر کتنے حملے کیے ہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیگر ممالک کو دیکھ سکتے ہیں. باقی مسلم ممالک میں وہ صورتحال نہیں ہے. باقی مسلم ممالک میں زمینی سطح پر ممکن ہے، یعنی ہے اور ظاہر بھی ہے، واقع ہے کہ زمینی سطح پر انہوں نے اقدامات کیے ہیں، لیکن نظریاتی سطح پر وہ محنت اگرچہ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے نظریاتی سطح پر وہ محنت کسی اور قوم پر نہیں کی جو پاکستان پر کی ہے. تو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. جی بالکل. ابھی ہمارے ساتھ عبد الرحمان صاحب کال پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جی جیسا کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ دفاع پاکستان اور نوجوان ہیں، تو کیا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں ہمارے نوجوانوں کی ضرورت پیش ہو، تو کیا ہمارے پاکستان کے نوجوان اپنے ملک کا دفاع کر سکیں گے؟ جی آپ کا بہت ہی اچھا اور جامع سوال ہے. پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر پاکستانی نوجوانوں کو جو کہ یونیورسٹی لیول پر یا کالج کے لیول پر تعلیم دی جاتی ہے کافی اچھی ہے، کافی معقول ہے، جس کی وجہ سے ان کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے اور تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر بہت اسٹرانگ ہے. لیکن مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنے طور پہ نالج کی بنیاد پہ، علم، عرفان اور برہان کی بنیاد پہ کوئی کام کرے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر رہا ہے یا کسی آرڈر کے ماتحت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو طالب علموں کو یہ چاہیے کہ اپنا جو کانسیپٹ ہے کلیئر کریں، اسٹڈی امپروو کریں، مختلف کتابیں پڑھیں، خاص طور پر ہسٹری پڑھیں، اور ان سب سے پہلے پاکستان کا آئین پڑھیں. کتابی شکل میں اردو بازار میں آسانی سے موجود ہے، اویلیبل ہے. اس سے ان کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہوگا اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنی عظیم خداداد مملکت کے اللہ نے ان کو باشندہ بنایا ہے. پہلی بات. دوسری بات، طالب علموں کو کیا کہتے ہیں، عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نظریاتی طور پر نظریاتی حدود کی بہت اچھی طرح کیا کہتے ہیں ڈیفینس کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ طالب علموں کو صرف اپنے قلم کی طاقت یا اپنی تحریر کی طاقت اور علم کی طاقت تک نہیں رہنا چاہیے، آئی ٹی کی طرف بھی آنا چاہیے. وہ سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو، اخبارات ہو یا دیگر جو اس کے کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹس ہیں. علم اور برہان جیسے میں نے شروع میں کہا اور عرفان پلس جو مروجہ وقت کیا کہتے ہیں دیگر وسائل ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہی، میڈیا ہے، سیٹلائٹ چینلز ہیں، دیگر جو ہیں، ان دونوں چیز کے کمبینیشن سے جیسا کہ آپ کا سوال تھا اس کے جواب کے میں عرض کرنا چاہوں گا. پاکستان کا طالب علم کالج سے لے کر یونیورسٹی سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک کا طالب علم بہت اچھے بہترین انداز میں اپنے ملک کا دفاع ہر پہلو سے کر پائے گا. جی اچھا پروفیسر صاحب، جیسا کہ آپ جامعہ کراچی سے ہیں، تو ہمارے جو نوجوان ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں اچھے خاصے جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور یہ ایک سوشل جنگ بھی چل رہی ہے پاکستان کی دوسری سرحدوں کے ساتھ، اسپیشلی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ گاہے بہائے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں. تو دیکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے کہ آپ اس کو قلم کی طاقت سے جو ہے وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، آواز کے تھرو پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی جو ویڈیوز ہیں اس کے تھرو آپ کو اپنا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس سے سب سے پہلی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کے جو نوجوان ہیں
ان کو آپس میں جو ان کے جو اختلاف ہیں، ان کے جو جھگڑے ہیں، ان کی جو ایک مسائل چل رہے ہیں، ان کو حل کرتے ہوئے ان کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کرنا. تو یہ جو ایک سوچ ہے کہ نوجوانوں کو سب سے پہلے خود اکٹھا ہونا پڑے گا، پھر وہ کسی اور چیز کا دفاع کر سکتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ کوشچن کیا ہے. اس سلسلے میں صرف ایک مختصر سی بات بولوں گا. جو اب نوجوانوں کا آپس میں چھوٹا موٹا کہہ لیں کہ ذہنی نہ کہہ لیں عدم اتفاق ہے یا انسجام نہیں ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ گھر میں کبھی کبھار بھائی بہنوں کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان چھوٹا موٹا جھگڑا ہو جاتا ہے. عمومی طور پر نوجوان لوگ متحد ہیں اور ایک ہیں. اللہ نہ کرے کیا کہتے ہیں کسی ایک گھر یا چھوٹی سی فیملی کی یا جوائنٹ فیملی سسٹم کی مثال لے لیں، چھوٹا موٹا ان دن چلتا رہتے ہیں سب معاملات، لیکن کوئی آفت اللہ نہ کرے آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بڑا ایشو ہو جائے تو سب فوری طور پر یکجا ہو جاتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ جو ہم لوگ کے نوجوانوں کے درمیان چھوٹی موٹی وہ کہہ لیں کہ ہم آہنگی نہیں پائی جاتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو صحیح ہونا چاہیے، درست کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنی سیریس نہیں کہ ہم سارا وقت ادھر لگا دیں اور ان کی ایجوکیشن اور اویئرنیس کی طرف سے وہ ہٹا لیں. اللہ نہ کرے کچھ میں ایسی آنچ بھی آئے تو وہ سب متحد ہو جائیں گے، میری رائے ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں جو ہیں وہ اس میں ہے، کوئی کسی سیاسی پارٹی کو پسند کرتا ہے تو کوئی کسی کو کرتا ہے. تو اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب وہ تو ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو دیکھیں اب یہاں پر بات یہ نہیں آ رہی کہ ہمارے ملک کا کون وزیر اعظم بنے گا، کون کس کو کیا عہدہ مل رہا ہے، یہاں پر ہم بات ہو رہی ہے پورے ملک کے دفاع کی. تو یہاں پر کیا ہمارے جو سیاسی اختلاف ہیں یہ نوجوانوں کے، جی آپ اس پارٹی سے ہیں، میں آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ اس سے ہیں، آپ کا لیڈر یہ ہے، آپ کا لیڈر وہ ہے، یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب نوجوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے ملک کی دفاع کی، یہاں کسی سیاسی پارٹی کے دفاع کی بات نہیں ہو رہی. تو یہاں پر نوجوانوں کا جو ایک کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ نوجوانوں میں آپس میں یہ ہے کہ میں فلاں کو ترجیح دیتا ہوں، فلاں کو مانتا ہوں، یا فلاں لیڈر کے خیالات میرے خیالات کے بہت قریب ہیں. یہ میں نے آپ سے جیسا کہ عرض کیا تھا، یہ ہمارا اندرونی ہے. ایک انٹرنل ایشوز ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل ایشوز ہوتے ہیں. ایکسٹرنل ایشوز میں میرے خیال سے کسی بھی جماعت، کسی بھی تحریک، کسی بھی تنظیم کے نوجوان سے پوچھ لیں تو میرا اب تک جو محدود تجربہ ہے، شاید آپ کو مجھ سے بہتر اس سلسلے میں پتا ہو، آپ میڈیا پہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، سب یکجا ایک زبان ہو کر ایک بات بولیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ کا آپس میں ہے. اور یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ آپ فلاں پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ایک خاص دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن جب ایکسٹرنل وہ کیا کہتے ہیں اینیمیز کی بات آتی ہے، دشمن کی بات آتی ہے، کوئی خطرے کی بات آتی ہے، تو میں نے آج تک نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ پڑھا ہے کہ پارٹیز تو نوجوانوں کی کوئی دو رائے نہیں. ملک کے خلاف وہ نظریاتی جنگ ہو یا کیا کہتے ہیں فکری جنگ ہو یا جس طرح کے بھی، سب متحد ہیں، ایک یک زبان ہے. اندرونی طور پر میں نے جیسے کہا کہ گھر میں وہ ایک ساتھ وہ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑی فیملی ہوتی ہے تو بڑے کے بھی ایشوز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بیرونی خطرے کے لیے سب ایک ہیں. میری اپنی ذاتی رائے ہے. جی، تو موجودہ صورتحال میں دفاع پاکستان کے لیے نوجوانوں کو کس میدان میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ فی الحال کہا یہ جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اسلحہ سے جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آئی ٹی کی جنگ ہے، اکنامکس کی جنگ ہے، جسے کہتے ہیں وہ تجارت کی جنگ ہے. تو ان دونوں میدان میں سب سے پہلے میں نے آپ سے جیسے بالکل گفتگو کے شروع میں عرض کیا تھا، اویئرنیس، ایجوکیشن، جسے علم، عرفان، برہان کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ حاصل کریں. اور آئی ٹی کے شعبے میں اور کیا کہتے ہیں کاروباری کیا کہتے ہیں انداز میں آپ اپنے ملک کو، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک کو ٹاپ سے مزید کیا کہتے ہیں بلندیوں پر لے جائیں. جی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تو جیسا کہ بھی پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں اس وقت جو ہماری ایک جو جنگ چل رہی ہے وہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، وہ ہتھیاروں کی جنگ تو ہے، وہ الحمدللہ ہماری فوج جو ہے وہ اس میں اپنے جانیں قربان کر رہی ہیں، اپنے نظریات اور اپنی جو ایک ساری کاوش ہے وہ کر رہی ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں. اب
نوجوان ابھی ملک کا مستقبل ہونے کی وجہ سے، اور ہم نوجوانوں کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، بہت زیادہ ہم نوجوانوں کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. تو اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ دفاع پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہمیں خود جو اپنے اندر ایک جو چھوٹے موٹے اختلاف ہیں، جی آپ فلاں سیاسی پارٹی سے ہیں، آپ فلاں سیاسی پارٹی سے ہیں، یہ چیزیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں، یہ ملک کے اندرونی معاملات ہیں، یہ تو ہینڈل ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب بات دفاع پاکستان کی آتی ہے تو اس وقت ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جو اندرونی اختلافات ہیں، یہ ہونے کے باوجود قوم اس بات پر متحد اور متفق ہے کہ اگر کوئی بیرونی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پاکستانی نوجوان اور پاکستان کا ہر فرد اس کی آنکھ پھوڑنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اور شوق اور جذبہ رکھتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، سیاسی وابستگی ایک حد سے جب تجاوز کر جاتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. نظریات کا یا رائے کا آپ کہہ لیں اختلاف، وہ ایک حد تک ہونا چاہیے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپس کی محبت اور آپس کا جو تعلق ہے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اس پر یہ اختلافات اثر انداز نہیں ہونے چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات نوجوان زیادہ جذباتی ہو کر وہ اپنے یعنی اس محبت کا خاتمہ کر بیٹھتے ہیں، اور یہ بنیادی ترین چیز ہے دفاع کے لیے، کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے، کہ جو اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ آپس میں یکجان ہوں، ان کی آپس میں محبت اور مودت مثالی قسم کی ہو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں طاقتور ترین فوج شمار کی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو جنگی مشقیں ہوئی تھیں ان میں پاکستان نے پہلا نمبر حاصل کیا اور پاکستانی فوج پہلے نمبر پر آئی. یہ سب کچھ اس کے علاوہ کافی سارے ریکارڈ ہیں ہمارے پاس. جی پاکستانی فوج کے حوالے سے ہم اللہ کے فضل سے ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ فوج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اس کا ایک انداز ہوتا ہے اور اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. جب خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی، عوام نے بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. عوام کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. عوام کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے اور عوام کے اندر دفاعی قوت ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر دشمن کسی بھی سرزمین کے اندر گھس آتا ہے اور وہاں کے باشندے خود کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ دشمن بعض اوقات ایسا بھی آج کل کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میدان ہے جاسوسی کا یا اپنے ایجنٹ داخل کرنے کا دوسرے ممالک کے اندر، یہ بہت عام ہے. تو اگر کچھ لوگ معاشرے کے اندر پہلے سے موجود ہوں اور وہ دشمن کا ساتھ دینے والے ہوں یا خود دشمن ہوں تو پھر کافی معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری صفوں کے اندر کوئی دوسرا شخص گھسا ہوا نہ ہو. تو اس چیز پر بڑی توجہ دینی کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ یہ خود کش دھماکے وغیرہ یہ معاملات کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اپنے نوجوان نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر کوئی ہے بھی تو بہت اکا دکا وہ لوگ جو لوگوں کے پروپیگنڈے کا یا غیر ہمارے دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اس کام میں داخل ہوتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کی جو ایجنسیاں ہیں خفیہ، ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو داخل ہوئے ہیں. تو اس چیز کو پہچاننے کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھیں. اگر کوئی شخص ہمیں ایسا دکھائی دے تو ہم اس کے حوالے سے ارباب اختیار کو آگاہ کریں. یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر نوجوان کو ایک فوجی ہونا چاہیے. ہر نوجوان کو ایک فوجی ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ سرکاری طور پر فوج میں داخل نہ بھی ہو لیکن اس کو لازمی ٹریننگ ضرور دینی چاہیے. اس کو ضروری جو ٹریننگ ہے فوجی وہ ضرور دینی چاہیے. اور اس کی میں پہلے بھی 1-2 بار عرض کر چکا ہوں مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر، کہ اس کے لیے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. دوسرے ممالک جو ہیں
وہ اپنے نوجوانوں کو لازمی طور پر فوجی ٹریننگ دیتے ہیں. جی بالکل. یہاں پر ہمارے ساتھ ریحان صاحب ہیں واٹس ایپ پہ. ان کا سوال ہے سیاسی محاذ میں نوجوانوں کو کردار ادا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا نوجوان ان سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر بہتر دفاعی انداز اپنائے گا یا ان پارٹیوں سے دور رہ کر؟ جی بہت اہم سوال ہے کہ ہمیں کیا ہر نوجوان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرے یا کہ اس کے بغیر بھی وہ کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اور اس میں موجود سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان کی شخصیت اور ان کی حالت سب لوگ جانتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں میری یہ رائے ہے کہ شاید جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے حالات کو سنبھالنے کی پوزیشن میں ہو. اور ہماری جو بلکہ ان پارٹیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ را کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, دوسری ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہیں اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں, جس میں سے آپ کلبھوشن کو دیکھ لیں. جی بالکل صحیح بات. اب وہ کلبھوشن انہی پارٹیوں کی پناہ میں تھا اور اس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر رہا تھا. اور عزیر بلوچ کو دیکھ لیں, اب وہ ایک پارٹی کا سربراہ تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے پاکستان کے خلاف ایک سیاسی محاذ کو سیاسی محاذ بنایا اور پاکستان کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ ہمارے جو ریحان صاحب کا سوال بھی تقریباً اس کے قریب ہی ہے. جی بالکل, یہ بڑا اہم سوال ہے. میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے نوجوان کو یہ چاہیے کہ اپنا ذہنی افق بلند کرے, اپنی سوچ فکر بلند کرے. کسی بھی جماعت کا ٹاؤٹ اور کسی بھی جماعت کا کرندہ بننے کے بجائے ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے کوئی باصلاحیت نوجوان ہیں اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے باصلاحیت نوجوان. معذرت کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ زاہد سعید صاحب ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی زاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ پاکستان کا دفاع اور نوجوان, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ جو نوجوان نسل ہے کیا وہ سیاسی پارٹیوں کے اندر شمولیت کر کے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے یا ان پارٹیوں سے دور رہ کر بھی اپنا جو ایک کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہمیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے پاکستان کا دفاع. جب ہم لفظ پاکستان کہتے ہیں تو پاکستان تو سب کے لیے ہے. اب دونوں صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ بن کے بھی آپ اس میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس پارٹی سے الگ ہو کے بھی پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر سیاسی پارٹی کے اندر ہیں تو وہاں پہ آپ نے اپنے پارٹی مفادات سے بالاتاق ہو کر پاکستان کے مفاد کو ترجیح دینی ہوگی. تو پاکستان کے دفاع کو یا پاکستان کو آپ مقدم رکھیں گے. باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں یا سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کا کردار ادا کرتی ہیں جس سے آپ بھی اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. آپ جن کے ساتھ نظریاتی طور پہ متفق ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کاوش کوشش میں شریک ہوتے ہیں. اگر کوئی اس میں نوجوان شریک نہیں ہے, ان پارٹیوں کا حصہ نہیں ہے, تو ظاہر ہے وہ پاکستانی تو ہے, بحیثیت پاکستانی تو اس نے کوئی کردار ادا کرنا ہے اور وہ بحیثیت پاکستانی پاکستان کا شہری ہے اور پاکستان کی جو کچھ ذمہ داریاں حفاظت کے حوالے سے اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں تو وہ تو بہرحال اس نے ادا کرنی ہے. تو اس صورت میں تو وہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کردار ادا کرے گا. تو لہذا دونوں, میرے خیال میں دونوں صورتیں ہی ایسی ہیں کہ جن میں رہتے ہوئے ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جب سیاسی پارٹی میں ہوں تو پارٹی تعصب سے بالاتر ہو کر پاکستان کو مقدم رکھیں, اور اگر سیاسی پارٹی میں نہیں ہے تو پھر ہمیں باقی چیزوں سے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ مقدم رکھنا چاہیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے, چونکہ یہ گھر ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا ہمیں بھی اپنے گھر کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہوگی. جی اس میں ایک چیز تو دیکھیں کہ سیاسی پارٹیوں میں ہونے کا جو ہمارے جو نوجوان ہیں, اگر آپ اس وقت پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں جس طرح سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اپنی ہی جو ایک پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اگر ایک پارٹی میں تو دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے ان کی چیزوں کو نقصان, بیسیکلی وہ جو پبلک پلیس ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جب بات آتی ہے دفاع پاکستان کی
تو کیا اس وقت ہمارے نوجوان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنے جو اختلاف ہیں ان کو ختم کر کے پاکستان کا دفاع کر سکیں گے؟ اصل تو بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے داخلی اختلافات کو پاکستان کے لیے ختم کرنا چاہیے، اور پاکستان کے لیے اپنی ان تمام چیزوں کو ختم کر کے بلا کر پاکستان کے معاملے میں ہم سب کو اتحاد اور اتفاق والی پوزیشن اختیار کر کے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ ہاں، سیاسی جماعتوں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنے اختلافات اپنی سیاسی میدان کے اندر تو ہونے چاہیے، لیکن جہاں پاکستان کی بات آئے تو وہاں ان چیزوں کو ہمیں تربیت اور لینا بھی اسی انداز میں چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے ان کو بالائے طاق رکھیں اور پاکستان کی چیزوں کو مقدم رکھیں۔ یہ تو اصولی بات ہے، یہی اصل بات ہے، یہی حقیقی بات ہے، یہی ہونی چاہیے۔ اسی کو میرے خیال میں تربیت اس انداز میں ہی دی جانی چاہیے۔ اگر بدقسمتی سے کسی جگہ پہ اس کا خیال یا لحاظ نہیں رکھا جا رہا تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے اور ان کو یاد دلانا چاہیے، ان کو اس چیز کی طرف ان کو یاد دہانی چلانی چاہیے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو پروفیسر صاحب آپ مجھے کسی بھی قوم جی پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو بات یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو موجودہ وقت کو دیکھتے ہوئے کس میدان میں زیادہ محنت کرنی چاہیے دفاع پاکستان کے لیے؟ نوجوان نسل کو اگر آپ دیکھیں، نوجوان نسل میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہیں جو ابھی زمانہ طالب علمی میں ہیں، جو تو زمانہ طالب علمی میں ہے اور نوجوان ہے، اس کو تو اپنے علم کے اوپر، اپنے ڈسپلن، اپنی تعلیم اور ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، اور سیاسی جو چیزیں ہیں ان کا شعور اور ادراک حاصل کرنا چاہیے، اور ان کا پہلا جو ٹارگٹ ہے، جو پہلا مقصد اور ہدف ہے جو انہوں نے حاصل کرنا ہے، وہ ان کی تعلیم ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اہلیت اور اپنے آپ کو جو ہے وہ منوانا چاہیے، اور اس کے بعد وہ بھی نوجوانی ہی میں ہیں اور زمانہ طالب علمی سے وہ لائن کراس کر کے دوسری طرف آ گئے ہیں، ظاہر ہے اب وہ کسی نہ کسی سطح پہ یا تو پاکستان کے کسی ادارے کا حصہ بنیں گے یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا۔ اب جہاں بھی آ کر بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ان صلاحیتوں کو برول کار تو انہوں نے لانا ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ انہوں نے استعمال تو کرنا ہوگا۔ وہ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی نوجوانوں کو شامل کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ان کے اس جو ہے پوٹینشل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ، اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، لہذا نوجوانوں سے ہمیں کام لینا چاہیے، ان پر ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے، لہذا ہم جب کوئی حصہ بنائیں گے، ان سے کام لیں گے تو اس سے لامحالہ ہمارا معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، اور پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بھی ہم ایک ایسی نسل تیار کر کے جائیں گے جو دفاع کرنے کے قابل ہوگی۔ جی پروفیسر صاحب، یہ تو ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کو جو جیسا کہ تقریباً 60% جو پاکستان میں نوجوان ہیں، تو ان کو سیاسی جماعتوں میں بھی جو ہے وہ لانا چاہیے اور ان کو باقی جو شعبے ہیں ان میں بھی لانا چاہیے، لیکن ایک سوچ جو ہے، سوچ کے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے مذہب کی حفاظت کرنا، اور اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، پورے پاکستان کی جو ہے وہ ہم دفاع کرنا۔ اب یہ جو سوچ ہے کہ پاکستان کے دفاع کرنے کی، ظاہری بات ہے یہ سوچ نوجوانوں میں بلڈ ہوگی تو پھر ہی وہ کسی جگہ پہ جا کے اس سوچ کو آگے پھیلائیں گے، پاکستان کا دفاع کر پائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ نوجوانوں میں کون دے گا؟ دیکھیں، یہ سوچ تو ہمارے نظام تعلیم سے آنی چاہیے، ہمارے اسکول اور مدارس جو ہیں اور ہماری مساجد جو ہیں، یہ پہلی ترجیح تو یہی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ بات کریں تو ہمارے گھروں سے یہ چیز انہیں ملنی چاہیے۔ یہاں ہم دین کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اور دین کے کیونکہ بنیاد پر پاکستان کو لیا گیا ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے ہم گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہماری درسگاہوں کو یہ سوچ اور یہ نظریہ جو ہے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے طالب علموں کو جو ہے یہ سوچ اور نظریہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ کوشش یہی رکھنی چاہیے، اور ان کے بھی چیزوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو ان اصولوں کی بنیاد پر ان کی تربیت کریں کہ پاکستان کی حفاظت کے حوالے سے ان کی حوصلہ افزائی یا ان کو اس نہج پہ ان کی تیاری ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے کہ پاکستان کو وہ مقدم رکھیں، پاکستان کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو آج کا جو نوجوان ہے، اگر ان سے پوچھا جائے تو سیاسی جماعتوں سے بالکل بیزار ہیں، وہ سیاسی جماعتوں میں
شمولیت کا تو مطلب سوچ ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ اس صورتحال کو بڑے عجیب طریقے سے لیتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جو صورتحال، اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کے اندر ہی جو ہے وہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ہی دشمن ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کو اس چیز کا احساس تو دلایا جائے نا کہ کیا وہ سیاست میں رہ کر بھی جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں تو سیاسی جماعتوں سے آوازار ہیں ہمارے نوجوان. دیکھیں سارے نوجوانوں کی تو مطلقاً ہم بات نہیں کر سکتے کہ سارے نوجوان جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے بیزار ہیں. آپ ایک کسی حد تک کچھ تناسب کی بات کر سکتے ہیں کہ اتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے جو ہیں وہ بیزار ہوں گے. ایک اچھا خاصا طبقہ جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ بھی ہے اور سیاسی جماعتوں یا سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے ہی جو ہے وہ کردار اپنا ادا کر رہا ہے اور سیاست میں حصہ لے کے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. البتہ جو لوگ ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا مزاج نہیں ملتا تو ان کے لیے اور مواقع ہیں، ان کے لیے اور ادارے ہیں، وہاں پہ وہ جو کام کریں گے. البتہ جو دوسرا آپ نے سوال کیا، جو پارٹ کا دوسرا آپ کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے سیاسی جماعتیں بھی ان کی اس سوچ کو، اس نظریے کو کنڈیم کرتی ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف نوجوانوں کو تیار کریں اور پاکستان کے سوچ جو ہے پاکستان کے خلاف والی جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر وہ اگر اس زہر کو بھر رہے ہیں تو اس کے خلاف سیاسی جماعتیں بھی کام کرتی ہیں. اور باقی بحیثیت ایک شہری ہم سب کو بھی اس کے حوالے سے اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جب آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پھر پاکستان کے حق میں تو آپ نے کم از کم جو ہے وہ بات کرنی ہے. اختلاف ہو سکتے ہیں، لوگوں کو اختلاف سننے بھی چاہیے اور ان کے اختلافات کو دور بھی کیا جانا چاہیے. یہی معاشروں کا جو ہے وہ حسن ہوتا ہے. اگر اختلافات کو نہیں سنیں گے تو پھر وہ زہر جو ہے وہ پھر وہ اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. لہذا سن لینا چاہیے، ان کے اعتراضات کو دور کیا جانا چاہیے. ان کی آواز کو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی آواز کو دبا دینا چاہیے، سن لینا چاہیے اور اچھے انداز میں اچھے اسلوب سے ان کے مسائل کو حل کی طرف توجہ دلانا چاہیے. جہاں وہ غلط بات کریں پاکستان کے اصولوں کے خلاف، پاکستان کے دستور کے خلاف، پاکستان کے قانون کے خلاف، تو وہاں ان کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی جانی چاہیے چیزیں. اور اگر وہ اس سے رجوع کرتے ہیں اور وہ معذر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. اس سے تو کوئی آپ کسی کو نہیں جو ہے نا وہ اگر وہ معذرت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو کوئی اور بات نہیں پھر ہوگی. جی پروفیسر لیکن کردار بہرحال جو ہے جی پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. تو پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ مطلب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ مختلف جو ہے جرائم میں جو ہے وہ گئی ہوئی ہے. وہ سیاست میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں، پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ سیاست سے باہر رہ کر بھی جو ہے وہ اس خدمت کو کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو ایک سٹیپ آتا ہے ہمارا تعلیم کا، کہ تعلیم میں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کی ایک جو ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری، یوں آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے ملک کا جو مستقبل ہے وہ بناتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک سٹیپ جو ہے اس میں ہے والدین. اب والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک ایسی تربیت دیں کہ جو اپنے ملک کے خلاف، جو اپنے ملک کے جو ہے حفاظت کیسے کی جائے، اپنے ملک کے خلاف جو مختلف عناصر ہیں ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے سٹیپ بائی سٹیپ. اگر وہ طالب علم ہے تو وہ طالب علمی میں بھی اس چیز کو جاری رکھ سکتے ہیں، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک بات کی مذہبی حوالے سے، کیا دفاع پاکستان کے لیے مذہبی سوچ کا ہونا ضروری ہے؟ جی یہ دیکھیں کہ دفاع کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں چونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو سب سے بڑا جو محرک ہوتا ہے اور کہہ لیں کہ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے انسان کو آمادہ کرنے والی قربانی پر، وہ مذہب ہے. وہ خواہ کوئی بھی مذہب ہو، بالخصوص اسلام. باقی مذاہب بھی انسان کو قربانی پر آمادہ کرتے ہیں. انسان کی یہ فطری ضرورت ہے مذہب، اور انسان کی جو وابستگی مذہب کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی چیز کے ساتھ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان ہر چیز پر کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن مذہب پر کمپرومائز نہیں کرتا. اور جو چیز خاص طور پہ اسلام میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں،
اسلام نے جو ہمیں حوصلہ دیا ہے اور جو ہمیں جوش اور جذبہ دیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. تو جب کوئی شخص مذہب کے ساتھ وابستہ ہوگا، دین کو جانے گا، دین کو پہچانے گا، تو پھر وہ اپنا یعنی قربانی کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دونوں صورتوں میں، قربانی دینے کی صورت میں اگر وہ مثال کے طور پر اس راستے میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے انعام و اکرام ہے، اور اگر وہ اس کو جان دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن وہ اپنا کام سر انجام دے دیتا ہے تو دنیا میں غازی ہے. تو دونوں صورتوں میں اسلام جو ہے وہ انسان کو ابھارتا ہے قربانی پر. اور یہاں ایک انتہائی اہم بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سارے نہیں بلکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وطن جو ہے اس کی حفاظت کے لیے لڑنا، یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ ہم وطن سے یعنی وہ کچھ لوگ جو ہیں اقبال کے شعر کو بھی چند اشعار کو وہ بنیاد بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن جو ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. دراصل وہ اقبال کے اس شعر کو سمجھ ہی نہیں پائے. اقبال کے اس شعر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ انسان وطن سے آگے بھی بڑھے. ہم دو یعنی تعلقوں میں جڑے ہوں، بلکہ مختلف مراحل میں مختلف تعلقات میں جڑے ہوتے ہیں. انسان کا ایک تعلق ہے اس کے گھر کی حد تک، ایک اس کے گھر کی ذمہ داری ہے اور گھر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس سے بڑھ کر ایک اس کا اپنے علاقے کے ساتھ تعلق ہے، اس سے بڑھ کر اس کا اپنے ملک کے ساتھ تعلق ہے. اور مسلمان جو ہے یہ اسلام کا خاصہ ہے، اسلام کی خاصیت ہے کہ مسلمان کا ایک اور دائرہ عمل بھی ہے، وہ دائرہ عمل پوری دنیا کے مسلمان ہیں. تو اس کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے ہرگز کہ بس اپنے وطن کے بعد میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اور باقی دنیا کے مسلمان چاہے تباہ ہوتے رہیں ہمیں کوئی فکر نہیں. بالکل. صرف یہاں پر یہ کہنا بھی جو ہے نا وہ ضروری ہوگا کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ صرف ایک خطے کے لیے یا ایک ملک کے لیے یا صرف برصغیر کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے جو ہے نا ان کی شاعری. ابھی ہمارے ساتھ مولانا اکرام صاحب کال پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا اکرام صاحب، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ دفاع پاکستان اور نوجوان ہیں. تو ابھی بات جو چل رہی ہے وہ دفاع پاکستان میں مذہبی سوچ کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس کے لیے میرا انتخاب کیا. تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آپ کا یہ ٹاپک اہم ہے، کیونکہ اس وقت موجودہ صورتحال بھی اگر ہم دیکھیں پاکستان کی اور اس کے دفاعی نظام کی یا دفاعی جتنی بھی صورتحال ہے اس میں نوجوان کا ایک اہم کردار ہے. اور اگر مذہبی سوچ کی طرف ہم آئیں تو اس وقت ایک سیکولرزم جو سوچ ہے وہ اس کو غلط لیتی ہے، اس کو یعنی کہ ٹیررزم کی طرف لے جاتی ہے کہ جو مذہبی سوچ رکھتے ہوئے اپنے ملک کا دفاع کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ کا بھی کوئی دفاع کرے تو اس کو وہ غلط رجحان دے دیتے ہیں. یعنی کہ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیررزم ہے، یہ اپنے آپ کو کر رہا ہے. یا اس کا آپ دوسرا یہ لے لیں کہ اگر اس کے سنت ابراہیم محمدی بھی ہے اس کے چہرے پر تو اس کو یہ رنگ دے دیا جاتا ہے. اگرچہ اس کی نسبت ہم دوسری طرف دیکھ لیں تو اور وہ اپنا دفاع کرے تو وہ ایک ٹھیک، اس کی مثالیں کئی ساری آپ کو مل جائیں گی. تو اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو پھر تو جی میں یہاں پر یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ابھی جیسا کہ آپ دیکھیں ریسنٹلی جو وہ انڈیا کی طرف سے پاکستانی بارڈر پر جو ہے وہ فائرنگ جو ہے وہ جاری ہے، اس میں ہمارے کافی سارے نوجوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. ہمارے ابھی ریسنٹلی جو ایک پاکستان نے جو ہے وہ نیوز چل رہی تھی کہ پاکستان کی طرف سے ایک پاکستان میں انڈیا کی طرف سے ایک ڈرون جو ہے وہ گرایا گیا اور اس کا قبضہ جو ہے وہ لیا گیا. اب دیکھیں مختلف طریقے سے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ دوسرے ممالک ہو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ تو وہ عناصر ہیں جو ہماری پاکستان کی حدود سے باہر ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو پاکستان کی حدود کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے جو پاکستان کے اندر جو ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں،
ان کو روکنے کے لیے نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو تو سرحد پار ہو رہا ہے یا سرحد پر ہو رہا ہے، یا یہ ڈرون والا جو آپ کہہ رہے ہیں، یا وہ نوجوان جو ہمارے سپاہی ہیں، وہ ان کی تو قربانیاں اپنی جگہ ہیں، وہ تو معروف ہے، کسی کو پتہ ہے، اور اس پر میرا خیال ہے اس وقت ہمیں اتنی بات کرنے کی ضرورت نہیں جتنی ہمیں اندرونی معاملات کی ہے. جو عام نوجوان، جس کو ہم سول کہیں گے، سول نوجوان یا سولائزیشن آپ کہہ لیں، اس کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں زیادہ ضرورت ہے. وہ نوجوان جو تربیت حاصل کرنے کے بعد ہماری آرمی میں یا ہماری فوج میں یا اس طرح کی فورسز میں ہے، اس کی تو تربیت ہوئی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے دفاع کرنا ہے ملک کا. لیکن جو سول نوجوان ہے یا وہ فیلڈ میں ملک کے اندر نوجوان ہے، اس کی ہم نے زیادہ وہ کرنی ہے، اس کی ہم نے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اس کی تربیت میں سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا تعلیمی معیار اچھا ہونا چاہیے. مطلب تعلیمی نصاب ہے، اور اس کے بعد تعلیمی سرگرمیاں ہیں، اس کی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں. اس کو وہاں سے تربیت جب ملے گی تو وہ اس سوچ کو آگے لے کر بڑھے گا. جس طرح میں ابھی سن بھی رہا تھا کہ علامہ اقبال کی رحمہ اللہ کی اس پر کافی چیزیں ہیں، تو اگر علامہ اقبال کی سوچ کو بھی لیا جائے نوجوانوں کے لیے تو وہ بھی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے وہ پہلے سوال کیا تھا مذہبی کا، تو مذہبی ہونا یا نہ ہونا میرا خیال ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے اتنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہر کسی کو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے، وہ موجودہ صورتحال ہو یا آگے آنے والی ہو یا جو گزر چکی ہے اس میں ہو. اسی طرح اگر ہم محاذ کی بات کریں تو اس میں نوجوان ہی کام آتا ہے، اور نوجوان اس وقت کام آتا ہے جب اس کی ذہن سازی ہوئی ہو، ذہن تیار ہو، اس کا ذہنی طور پہ وہ اس میں اترنے کے لیے تیار ہو. اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو میڈیا میں ایسا کردار اس وقت پیش کیا جاتا ہے کہ وہ نوجوان کو اس چیز سے دور کر دیتے ہیں، دوسری چیزوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یا اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ابھی سوشل میڈیا یا موبائل ہے اور یہ ٹویٹر، فیس بک، اس طرح کی جو چیزیں، ان میں نوجوان بہت سارا ٹائم اپنا ضائع کرتا ہے. اگر ہم نوجوان کو یہ سوچ دیں کہ آپ اس پر جو مصروف ہو رہے ہیں اس سے آپ نکل کے اپنی تعلیم پر غور کریں، تعلیم پر آپ توجہ دیں، یہ تعلیمی سرگرمیاں آپ ایسی لیں جو آپ کو آگے نکلنے میں زیادہ مفید ثابت ہوں، تو وہ دفاع کے لحاظ سے بھی زیادہ مضبوط رہے گا، کیونکہ وہ جتنا مینٹلی طور پہ مضبوط ہوگا. جی مولانا صاحب، یہ نوجوانوں کو یہ سوچ کون دے گا؟ نوجوانوں کو یہ سوچ کون دے گا؟ یہ سوچ نوجوان کے پیدا ہونے سے اس کے والدین نے دینی، یہ سٹیپ بائی سٹیپ آئے گی. والدین کے بعد اس کو اس کے محلے داروں سے ملنی ہے، ایک معاشرے سے ملنی ہے، اس کے بعد اس کے تعلیمی اداروں سے ملنی ہے. ٹیچر کی بھی یہ ذمہ داری، نوجوان کی اپنی بھی ذمہ داری. جب وہ شعور آ جاتا ہے اس کو، تو اس کو خود بھی یہ چیز حاصل کرنی ہے. ہمیں بھی یہ ان مصروفیات میں جو ڈال دیا گیا ہے وہ ہمیں اسی طرح تو نہیں ڈال دیا، ایک پراپر ایک چین چلی ہے، ایک سوچ آئی ہے. اس سوچ کے ذریعے مسلم امہ کو ان چیزوں میں مشغول کر کے اصل چیز سے، اصل حقائق سے اس کو دور کر دیا گیا. تو یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے آپ سے، وہ اپنے ارد گرد کو، ہم یا ہمارا نوجوان جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے یا جب بھی کس طرف آتا ہے تو وہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ سوچ بھی غلط ہے. جب وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اپنے آپ سے برابر والے کو، اپنے دوست کو، محلے دار کو، گھر والوں کو، اس سے آگے جب آئے گا تو پھر یہ معاشرہ ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑتا ہوا ٹھیک ہوگا. جی بالکل، یہ یہاں پر یہ بات تو آپ نے اچھی کی کہ اپنے آپ کو جب وہ صحیح راستے پہ لائے گا تب ہی وہ باقی جو ہے وہ کام کر سکے گا. تو یہاں پر پہلے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ مولانا احسان اللہ ظہیر سے بھی یہ سوال کیا تھا، ابھی آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ سیاسی پارٹیوں میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، یا وہ سیاسی پارٹیوں سے دور رہ کر اچھی خدمت کر سکتے ہیں، پاکستان کا اچھا دفاع کر سکتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سیاسی پارٹیوں حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں نا اس وقت، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. پاکستانی سیاست پر اگر ہم نظر دوڑائیں، آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے یا اس وقت سے اگر ہم دیکھیں تو نعرہ جو لگوا رہے ہوتے ہیں وہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اور جن پر نعرہ لگوایا جا رہا تھا وہ نوجوان ہوتے ہیں، خون ان کا گرم ہوتا ہے، ان سے غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور صحیح فائدہ کوئی کم ہی لوگ ہوں گے جو فائدہ اٹھاتے ہیں. میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، ابھی نئی جو ابھی ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے، ہمارے ملک میں چل رہی ہے، دفاعی نظام ہو یا جس طرح کا بھی ہو، اس میں نوجوان کو ہر طرف آگے آنے کی دعوت دی جاتی ہے. نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کے لیے آپ ہی کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. لیکن نوجوان کا جو اس کی جو صلاحیت ہے یا اس کو جو کردار ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ صرف ایک مخصوص سوچ کے ذریعے یا ایک مخصوص مقصد کے ذریعے، مقصد کے تحت اس سے لیا جاتا ہے.
مثلاً اگر میں یہ کہوں کہ آپ اگر دھرنے کی بات کریں تو اس میں بھی نوجوان کو ہی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں اور ملک کا دفاع کریں یا ملک کی سیاست کا آپ کریں، کرپشن کا آپ دفاع، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ مقصد جو بتایا جاتا ہے نوجوان کو وہ بھی پورا نہیں ہوتا، نہ وہ پورا کیا جاتا ہے. وہ آگے سے کوئی اور ان کی ڈیل ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو نوجوان کا ایک وقت بھی برباد ہوتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی میں ایڈ کرتا ہوں کہ وہاں پر صورتحال جب اس طرح کی ہوتی ہے تو پھر وہاں پر ہمارے جو جوشیلے نوجوان ہیں وہ پبلک پراپرٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں بالکل یہ دیکھیں آپ جی یہ آپ پبلک پراپرٹی وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جن کو نقصان دیا، یہ نوجوان کے آدمی اس کو اس پر ابھارا جاتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں نے یہ نقصان. اگر یہی اس کو کہیں گے یار یہ آپ اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہو یا آپ اپنی چیزوں کو جلا رہے ہو، گرا رہے ہو، تباہ کر رہے ہو، آپ نے تو بلکہ بنانا ہے ان کو. آپ کو کہا جاتا ہے آپ قوم کے معمار ہیں، معمار تو ایسا نہیں کرتا کہ وہ گرائے. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں. میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو یہ سوچ دے دیں گے، اس کو آپ کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دیں گے تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں دے گا، وہ بلکہ اس کو اور بنانے کی کوشش کرے گا. جی مولانا اکرام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے ہم مولانا محمد اکرام صاحب سے بات کر رہے تھے تو مولانا احسان الہی زہیر صاحب، یہاں پر ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ اکرام صاحب نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان کا دفاع میں مذہبی سوچ کا ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیا کہیں گے؟ میں اس سے مکمل طور پر اختلاف کرتا ہوں. مذہبی سوچ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو، جو ایک مسلمان کو اپنے وطن کے دفاع پر ابھارتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس یہ مذہبی سوچ نہیں ہے، وہ یا جن اقوام کے پاس مذہبی سوچ نہیں ہے، ان کو سب سے پیاری چیز جو ہوتی ہے وہ جان ہوتی ہے. اور مذہبی سوچ جن لوگوں کے پاس موجود ہے وہ سب سے زیادہ جو خواہش مند ہوتے ہیں وہ اپنی جان دینے کے ہوتے ہیں. تو زندگی سے پیار اور یہ چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں قربانی دینے میں. اور مذہبی سوچ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ اور تیار کرتی ہے. آپ اس کی مثالیں تاریخ بھری پڑی آپ دیکھ سکتے ہیں. شروع دن سے لے کر مدینہ کے دفاع کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قربانیاں وہ مذہبی سوچ کے بغیر دے سکتے تھے؟ کسی صورت نہیں دے سکتے تھے. کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا، اپنا مال سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ مذہبی سوچ کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے میں اکرام اللہ صاحب کی اس بات سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ مذہبی سوچ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے یعنی انسان کے اندر قربانی کا وہ جذبہ ہی نہیں رہتا اگر انسان کے پاس آخرت میں اللہ سے انعام و اکرام کی امید نہ ہو. اگر اس کو یہ اندازہ نہ ہو یا اس بات کا علم نہ ہو یا اس بات کا عقیدہ اس کے دل و دماغ میں پیوست نہ ہو کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں وطن کے دفاع کے لیے قربانی دینا، اسلامی ملک کے دفاع کے لیے قربانی دینا، یہ اللہ کے لیے قربانی دینا ہے، تو اسلامی وطن کے لیے، اسلامی ملک کے لیے قربانی دینے کے بعد اس کو کیا انعام و اکرام ملے گا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی، اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں ہیں اور جو شہید کے لیے اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہیں. اگر اس چیز کو اس کے ذہن سے ہٹا دیا جائے تو قطعاً وہ اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اس لیے اس بات سے میں سخت اختلاف کرتا ہوں کہ مذہبی سوچ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مذہبی سوچ ہونے یا نہ ہونے سے ہی فرق پڑتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وطن کے دفاع کے لیے نوجوان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس کے لیے ان کو مذہب کے ساتھ وابستہ کرنا ہوگا، ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ شہید کے کیا درجات ہیں اور کیا بلندیاں اور مقامات اللہ رب العزت نے شہید کے لیے رکھے ہیں. اور اس کو بتانا ہوگا کہ شہادت یا غازی ہونے دونوں صورتوں میں اس کے لیے یہ اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. یہ مذہبی سوچ ہی تھی جس نے انہیں اس چیز پر آمادہ کیا کہ وہ خندق کھود رہے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھے, بھوکے ہیں, بھوک سے یعنی کھانے کو کچھ نہیں ہے, لیکن وہ خندق کھود رہے ہیں, لمبی چوڑی خندق کھودی ہے, مدینے کا دفاع کیا ہے, اپنے وطن کا دفاع کیا ہے انہوں نے. اور یہ چیز اسی جذبے کے تحت تھی کہ وہ اس کی فضیلت اور عظمت کو سمجھتے تھے. اور یہ فضیلت اور عظمت کون بتاتا ہے؟ مذہب بتاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائے تھے. اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اسلام نے جو اس کے فوائد بتائے ہیں وہ بھی مذہب ہی بتاتا ہے. وہ مذہب کے علاوہ کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ تو مذہبی سوچ انتہائی ناگزیر ہے دفاع پاکستان کے لیے تیار کرنے کے لیے, دفاع وطن کے لیے تیار کرنے کے لیے. اس لیے نوجوانوں کے اندر مذہبی شعور بیدار کرنے کی انتہائی اشد ضرورت ہے, اور اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے ہر سطح پر. گھر کی سطح پر اگر دیکھیں تو یہاں پر پاکستان میں رہنے والے کچھ سکھ جو ہیں, سکھ اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, وہ بھی تو آگے آ رہے ہیں. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی خاطر جان کو قربان کرنے کو تیار ہیں, ہم پاکستان کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. لیکن دیکھیں یہ بات کرنے میں اور عمل میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے, اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اور ممکن ہے, بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ چونکہ مذہب آپ جانتے ہیں کہ سکھ مذہب بھی وہ اس چیز کو اپنے مذہب کی روح سے وہ سمجھتے ہوں گے کہ وطن کا دفاع ضروری ہے. اور یہ جذبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص مذہبی سوچ کے علاوہ جان قربان کرنے کے لیے تیار. اس کی آپ عملی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں انڈین فوجی کس طرح بھاگتے ہیں, اور وہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم مر گئے تو سب کچھ ختم. ان کے ذہن میں کوئی آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے, اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس مرنے کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ یعنی ایک پتھر اٹھا کے بھی اس کو, وہ ان کے پاس اسلحہ ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن وہ سب ڈرتے ہیں. ایک بندے کے پاس پتھر ہے بلکہ خالی ہاتھ ہے, اگر وہ نعرہ تکبیر ہی بلند کر دے تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ چیز اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی مذہبی سوچ نہیں ہے. تو یہ جو کہنا ہے, نعرہ لگانا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اللہ کرے ایسا ہو, لیکن پاکستان کے دفاع کے لیے ہمیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کے اللہ کے فضل سے محتاج بھی نہیں ہیں, اور ہمیں اس پر طمع بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں پر نظر رکھیں کہ وہ کریں گے تو پھر ہی ہمارا بچے گا. جی ابھی ہمارے ساتھ بلال صاحب موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بلال صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے مذہبی سوچ, جی پاکستان کا جو دفاع ہے, پاکستان کے دفاع کے لیے مذہبی سوچ کا ہونا ضروری ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور چینل کا اس موضوع پر گفتگو کا موقع دینے پر. مولانا اکرام اللہ صاحب نے بات کی کہ مذہبی ذہنیت ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا. جی جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ مذہبی جو وہ جتنا ایک انسان کو قربانی کے لیے ابھارتی ہے وہ کسی اور فکر یا سوچ میں نہیں ہوتی. وہ جو جذبہ ہمیں ہمارا ایمان عطا کرتا ہے وہ ہماری عام علاقائی جو سوچ ہے یا دنیاوی جو سوچ ہوتی وہ چیز ہمیں اس نہج تک نہیں پہنچاتی. تو پاکستان کے دفاع کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان کی بنیاد کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو یہ اسلام کی نظریاتی اساس سے ہے پاکستان بننے کی وجہ ہے. اور جب پاکستان اسلام کے نام پر ہی بنا تو پھر اس میں مذہبی ذہنیت نہ ہونا اس کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بات یہاں سے ہی میں اختلاف کروں گا کہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے, کیونکہ جب وطن ایک نظریے کی بنیاد پر بنا تو نظریے کسی نہ کسی سوچ فکر اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں. تو پھر یہ اس کا ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اسلامی سوچ جو ہے, مذہبی سوچ, اگر ہم اسلام کو ہی لے لیں تو اسلامی ریاست جو ہوتی ہے اس کا دفاع وہ بالکل اپنے جس طرح ایمان کا دفاع ہے اسی طرح وطن کا دفاع بھی واجب بھی ہے جب وطن پر حملہ ہو. اور اسی طرح ممالک جو ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں پوری دنیا میں. لیکن سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہی ذہنیت ہے, وہ اس جذبے پر ابھارتی ہے کہ اگر جان بھی چلی جائے تو اس سے گریز نہیں کیا جاتا. بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں دفاع کے معاملے میں. وہ حدود و قیود اگر نہیں رکھ سکتے
لیکن پھر بھی جغرافیائی حدودوں کے ساتھ ساتھ اپنی نظریاتی جو حدود ہیں وہ بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ جی بلال صاحب، تو اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو اس چیز کا شعور دینا کہ آپ چاہے کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں، دونوں طریقوں سے آپ جو ہیں پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت میں رہ کر وہ اچھا پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں، یا وہ سیاسی جماعتوں سے دور ہٹ کے جو ہے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، پاکستان کا اچھا دفاع کر سکتے ہیں، پاکستان کا ایک جو خوشگوار پہلو ہے، ایک جو روشن مستقبل ہے، اس کو اچھے سے اچھا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں؟ جی، اس تحریک پاکستان کو ہی ہم اٹھا لیں تو وہ ایک سیاسی تحریک تھی۔ جب انڈین نیشنل کانگریس جب بنی، اس کے بعد جو مسلم لیگ وجود میں آئی، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ جو کانگریس تھی اس میں ہندوؤں کا اثر رسوخ زیادہ تھا، وہ بھی سیاسی جدوجہد کر رہی تھی۔ جب وہاں دیکھا گیا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے مفادات جو ہیں اس کو پس کچھ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو مسلم لیگ بنی وہ بھی ایک سیاسی جدوجہد تھی۔ تو میں اس چیز سے قائل ہوں کہ سیاسی جدوجہد جو ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز پہ کہ اس کے نظریات جو ہیں اس سیاسی جماعت یا اس جدوجہد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا ہدف، طریقہ کار کیا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور میں بھی دیکھ لیں تو پولیٹیکل جو اسٹرگل کی گئی ہے پوری دنیا میں، اور ترکی ہمارے سامنے ہے، یہاں بھی سیاسی طور پر لوگوں نے کی، نوجوان ہی آئے، انقلاب برپا ہوئے ہیں دنیا میں۔ اگر تاریخ دیکھ لی جائے، فرانس کا انقلاب ہے، اس کے علاوہ مصر کا انقلاب دیکھ لیا جائے، اور ترکی کا جو انہوں نے آہستہ آہستہ ایک انقلاب برپا کیا جو خاموش انقلاب ترکی میں آیا، تو اس میں نوجوانوں کا بھی کردار تھا اور سیاست کا بھی کردار تھا۔ دو پہلو ہیں، ایک سماجی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے۔ دفاع کے لیے ایک تیسرا پہلو جو ہے وہ ہماری جس طرح کی آرمی کا ایک طریقہ کار ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جغرافیائی ان کے ہاں ہیں، اور ایک سماجی طور پر جو دفاع کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے معاشرے کو بلٹ اپ کرتے ہیں، اپنے معاشرے پر توجہ دیتے ہیں اور اس کو نئی منزل عطا کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کر اگر اس سیاسی جماعت کا نظریہ بہتر ہو، مخلص ہو، تو یہی نوجوان ہوتے ہیں جو آگے جا کر ہواؤں کا رخ موڑنے میں جو ہیں کام آتے ہیں، اور یہی سیاسی جماعتیں ہی آگے جا کر، اقتدار تو انہیں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر سیاسی جماعت کا طریقہ کار درست ہے، اس کے نظریات اور اس کے اہداف درست ہیں، تو نوجوان پر بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور سماجی طور پر بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جی بلال صاحب، اس وقت اگر صورتحال دیکھ جائے، آپ نے بات کی سیاسی جماعتوں کی، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سیاسی جماعتوں سے اچھی خاصی بیزار ہے، چونکہ جب ان کو سیاست میں لایا جاتا ہے تو ان کو خواب کچھ اور دکھائے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، آپ جو ہیں وہ پاکستان کی یہاں مدد کریں گے، یہاں پر آپ کو جو ہے ایک پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے روشن مستقبل کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے کسی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ کچھ اور نکلتا ہے۔ وہیں سے پھر دیکھا جائے تو انہی سیاسی جماعتوں میں سے جو ہے وہ کلبوشن نکل رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کے کافی سارے جو ایسے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں جو دوسری ملک کے اور دوسرے ممالک کے جو ایجنسیز ہوتے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سیاست میں تو دیکھا جائے تو پاکستانی نوجوان تو بالکل ہی کنفیوز ہیں۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ نوجوان جو ہے وہ مذہبی سیاسی جو جماعتیں ہیں ان سے منحرف ہو رہا ہے، اس سے متنفر ہو رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہی کھوکھلے نعرے اور سبز باغ دکھانے کی جو روایت ہے ہماری سیاست میں، جس نے نوجوانوں کو مایوس کیا ہے۔ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر آج تک دیکھ لیں تو جتنے بھی لوگوں نے نعرہ لگایا سیاست کے اندر آ کے نوجوانوں کو آگے لانے کا، ان کو قیادت دینے کا، کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت آج تک بدقسمتی سے ہمیں نہیں مل سکی، کوئی ایسی قیادت جس نے نوجوانوں کو آگے لا کر ان کو فرنٹ لائن پہ کھڑا کیا ہو، اقتدار ان کے ہاتھ میں دیا ہو کہ اس قوم کو سدھارنے کا فریضہ آپ نے انجام دینا ہے۔ دوسری بات، نوجوانوں کے اندر یہ سوچ کیوں ختم ہوتی گئی کہ ہم قیادت کر سکتے ہیں، ہم فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟
اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایک نفسیات ہمارے حریف ہمارے ساتھ ہیں، پھر ان کی ثقافتی جنگ ہے. آپ نے کلبھوشن کا ذکر کیا، کلبھوشن کی طرح کی ایک اور جنگ ہے جو ہمارے ساتھ ذہنی جنگ انہوں نے لڑی ہے ہماری ثقافت کے ساتھ. وہ جو ہمارے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کا ایک عنصر ڈالا گیا جس کی وجہ سے یعنی ان کی دینی حمیت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، وہ جنگ انہوں نے ہمارے ساتھ لڑی اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ہمارے بارڈر جو ہیں اس کو کراس کرنے کی کوشش کی. سیاسی جماعتوں کے اندر نوجوانوں کا غلط استعمال، میں آپ کی بات سے سوچ ہوگا کہ ہماری جماعتیں جو ہیں، میں مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کا غلط استعمال کرتی ہیں اور سیاسی جماعتیں تو کرتی ہی ہیں. مثال آپ نے کلبھوشن اور عزیر بلوچ کی دی، میں پروگرام سن رہا تھا تو عزیر بلوچ کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کی تمام جماعتوں میں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے مفاد کو عزیز رکھتی ہیں. پھر یہی لوگ ان کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ سیاسی جدوجہد کریں گے، لیکن ان کی مفادات جو ہیں وہ اندر کسی اور سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی ہمارے پڑوسی ممالک کے. اگر آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں تو عزیر بلوچ کے ساتھ اور بھی سرپرست تھے جو لوگ وہاں پہ قتل و غارت کر رہے ہیں، انہوں نے ایک پناہ لی ہوئی تھی. فیصل رضا عابدی کو آپ دیکھ لیں، حیدر عباس رضوی ہے کراچی میں، ان کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ یہاں پہ فرقہ واریت بھی پھیلاتے ہیں، لیکن انہوں نے سیاست اور جمہوریت کی جو چھتری ہے اس کو اپنے اوپر لیا ہوا ہے، اس کی پروٹیکشن میں رہ کر وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کو ان کی ذہنیت تبدیل کر کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. پھر کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو مذہب کا مذہبی طور پہ یا مسلک کی اور فرقہ واریت پھیلا کر نوجوانوں کا ذہن اس طرف مائل کر کے انہیں بھی استعمال کرتی ہیں. ملک کے خلاف بھی ہمارے سامنے بہت سی صورتحال ہیں، جتنے بھی ابھی آپریشنز ہو رہے ہیں تو اس کے بہت سارے نتائج سامنے آئے کہ نوجوان لڑکوں کو سفارت خانے جو ہیں ہمارے پڑوسی ممالک کے ان نوجوانوں کو اپنے ہاں بلاتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں اور ان کو گوریلا ٹریننگ باقاعدہ دی جاتی ہے، پھر وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. تو یہ نوجوان کنفیوز ہونے کی وجہ دیکھیں یہاں پر یہ چیز تو ہوگی، ڈائریکشن نہیں مل سکی. جی یہ چیز تو ہوگی. یہاں پر دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے سیاسی جو اختلاف ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں، شروع سے چلتے آ رہے ہیں، شاید آگے بھی چلتے رہیں، وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات ہیں. لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کے دفاع کی، جب بات آتی ہے پاکستان کی سلامتی کی، تو اس وقت نوجوانوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر سا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں نوجوانوں کی رہنمائی کریں کہ جب بات آتی ہے پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کے دفاع کی، تو اس وقت نوجوانوں کا ایک جو مثبت کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وفاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ نوجوان کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ اس کے اندر جو دینی حمیت اور غیرت ہے، روح محمد یعنی اس کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو نکال دو، تو اس کے بعد وہ اپنے معاشرے پر اس کی ایمانی گرفت وہ نہیں رہے گی. اندرونی ہٹ کر جو بیرونی دفاع ہے اس میں تو نوجوان تب ہی اس چیز کی طرف آئے گا جب اس کو اندرونی کسی اور ایجنڈے پہ نہیں رکھا جائے گا. بالفرض اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو تین رستے ہیں نا، ایک سماجی ہے اور تعلیمی میدان جو ہے سب سے بڑا یہ ہے. آپ اپنی فکری جو دفاع ہے اپنے ملک کا، پھر جو دفاع، یہ چیزیں تو نوجوان سب سے زیادہ تو تعلیم کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. پھر دوسرا اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جانا، وہ ہمارے نوجوان جو ہے آرمی کے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم فکر جو ہماری تعلیم ہے، ہماری سوچ ہے، اس کو ہمارے نظریات ہی ہونا چاہیے، جس کی وجہ بلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بالکل، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں ہی، ہماری جو سوچ ہے اپنے ملک کی سلامتی کے ہی بارے میں ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے ملک کی سلامتی ہی ہونی چاہیے. تو احسان اللہ ظہیر صاحب، یہاں پر ایک نقطہ جو کہ ہم بات کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس نقطے کو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذرا کلیئر کریں کہ مذہبی سوچ کا ہونا. جی اس پر میرے خیال سے کافی بات ہو چکی ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہونے کی گنجائش نہیں ہے کہ مذہبی سوچ کے بغیر پاکستان کے دفاع کے لیے تیار کرنا نوجوان کو ممکن نہیں ہے اس حد تک جس حد تک ہمیں ضرورت ہے. تو اس کے لیے یہ تو کنفرم بات ہے.
تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, یہاں پر آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی پاکستان کی جو ہے وہ جغرافیائی سرحدیں, اور دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا نظریاتی سرحدیں. تو جغرافیائی سرحدوں کا تو آپ نے ذکر کر دیا, تو یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نظریاتی سرحدوں کو دشمن جو ہے وہ کیسے نقصان پہنچا رہا ہے؟ جی, یہ انتہائی اہم سوال ہے, اور یہ آپ سمجھیں کہ دفاع پاکستان میں بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے. یہ رکھتی ہے یہ چیز کہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. اس میں 3-4 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلا انداز ہے نظریاتی سرحدوں کو نقصان پہنچانے کا دشمن کا, وہ یہ ہے کہ وہ نظریہ پاکستان پر کنفیوژن پیدا کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, یہ بنیادی نعرہ تھا جس کی بنیاد پر تمام لوگ جمع ہوئے اور یہ وطن عزیز ہمیں ملا ہے. تو آج کچھ لوگ اس پر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں اور یہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک سیکولر ملک ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز بڑی ضروری, پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے, یہ بھی آج کل جو ہے نا اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے. جی, یہ اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. پاکستان نے تو ہمیں وہی دینا ہے نا جو ہم نے اس کو دیا ہے. ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے کردار کا جائزہ لے کہ اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. ہم حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اپنی اپنی ہر شخص اپنی ذات کے محور میں, اپنی ذات کے دائرے میں گھوم رہا ہے, اس کو اور کسی چیز سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم تو بلکہ اپنا جو نظام تعلیم ہے جو ہمیں دفاع پاکستان پر تیار کرنے والا ہے, ہم نے تو اس کو بھی ذریعہ معاش بنا لیا ہے. ہم نے اس کو ایک سمجھے کہ جی, یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر تھے, وہ بھی لائن ڈراپ ہو گئی, انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ لیتے ہیں. جی, تو نظریہ پاکستان پر جو تیار کرنے والی چیز ہے تعلیم, ہم نے تو اس کو بھی ذریعہ معاش بنا لیا. تو ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا, حقیقت یہ ہے. تو پاکستان ہمیں وہی دے گا جو ہم اس کو دیں گے. تو جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اور اپنے کردار کو سمجھے. نظریاتی سرحدوں کے حوالے سے میں نے گزارش کی کہ پہلا یہ جو انداز ہے نقصان پہنچانے کا وہ نظریہ پاکستان پر کنفیوژن پیدا کرنا ہے. تو آج بہت کوشش کی جا رہی ہے, اس کے لیے بہت سارے کالم نگار اپنے کالموں میں یہ لکھ رہے ہیں, سیکولر لوگ, خاص طور پہ جاوید چودھری صاحب کا تو ماٹو یہی ہے. آپ اگر ان کے کالمز پڑھیں تو وہ صراحت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں, وضاحت کے ساتھ, کہ پاکستانی اسٹیٹ کو مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ خود پاکستان کی جڑیں کاٹنے والی بات ہے. جب تک پاکستان کو آپ اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں کریں گے, پاکستان کی بقا اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. جب تک آپ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں تب تک پاکستان باقی ہے انشاءاللہ. جی, ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہم اپنے کالر کو لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ثناء اللہ مزاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی, آپ کا کیا سوال ہے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے مختصر ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کو بھی شامل کر لیا جائے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں محمد بلال عابد سے. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو. جی, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ کہ محمد بلال عابد سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, نوجوان نسل کو پاکستان کے دفاع کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی, بہت بہت شکریہ. یہ جی ہمارے ساتھ کراچی سے تھے, ان کا بڑا اچھا ایک سوال ہے کہ نوجوان نسل کو پاکستان کا جو ایک دفاع ہے اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. جی بالکل, ان کا سوال بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور انشاءاللہ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہم اپنی مسائل ذکر کرتے ہیں کہ مسائل ہیں کہاں پر, پھر اس کے بعد ہم کردار کی بات کرتے ہیں. کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مختصر سا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سوال کا جواب بھی جی ضرور ہوگا ان کے سوال کا. تو میں نے گزارش کی ہے کہ پہلی جو صورت ہے وہ نظریاتی سرحدوں پر حملہ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ نظریہ پاکستان پر کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مذہب سے بیزاری پیدا کی جا رہی ہے. لوگوں کو مذہب سے بیزار کیا جا رہا ہے اور اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اور وہ جانتے ہیں, دشمن جانتا ہے کہ جب تک یہ لوگ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں تب تک ہی ان کی بقا ہے, اس لیے وہ اسلام کے ساتھ تعلق لوگوں کا توڑنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح تیسری جو صورت ہے نظریاتی سرحدوں پر حملے کی, وہ ہے مغربی ثقافت و اقدار کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بہت بڑا حملہ ہے دشمن کا پاکستان پر اور عالمی اسلام پر.
تو ہم آج کے نوجوان کو، اب ان کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو پھر کیا کرنا چاہیے. اس جواب سے پہلے ایک چیز اور بھی ہے کہ پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ، پاکستان کی بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے کہ ہم پاکستان کو سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے گزارش کی ہے کہ اس کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کے حساب سے کون فنڈنگ کر رہا ہے؟ یہ واضح سی بات ہے کون فنڈنگ کر رہا ہے. وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر محاذ پر کام ہو رہا ہے. اس کے لیے کالم لکھے جا رہے ہیں اخبارات میں، اور میں نے بتایا بالخصوص اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو فنڈ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا، لیکن بہرحال یا تو خود وہ اس کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ انہوں نے یعنی وہ ان کے جو ایجنڈا ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں خود، تو یا پھر کوئی اور وجہ ہے. بہرحال وہ صراحت کے ساتھ جاوید چودھری صاحب اپنے کالموں میں لکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی شوز میں اکثر یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے. اس کے لیے بڑی محنت ہو رہی ہے اور وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. تو اس حوالے سے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا ذہن کلیئر کر لیں، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح اور دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیں کہ یہ لوگ یہ دراصل پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک پاکستان نظریہ پاکستان کے ساتھ منسلک رہے گا تب تک یہ پاکستان باقی ہے. اور جب نظریہ ختم کر دیا گیا، جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، جب آپ اس نظریے کا خاتمہ کر دیں گے تو سمجھے پاکستان کا خاتمہ کر دیا آپ نے. خواہ وہ ظاہری طور پر زمینی اعتبار سے وہ موجود رہے ملک، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ملک ختم ہو چکا ہے. وہ ملک اگر یعنی جو ملک اپنے نظریہ سے اپنی بنیاد سے ہٹ جائے وہ حقیقت میں ختم ہو گیا. جس درخت کی جڑیں کاٹ دی جائیں تو وہ درخت کیا باقی رہا ہے؟ اگرچہ اس کی شاخیں اور اس کے تنے اور باقی چیزیں آپ کو ان کا وجود زمین پر نظر بھی آئے تو وہ درخت نہیں رہتا. تو اس لیے جب تک پاکستان اپنے نظریے کے ساتھ منسلک ہے، نظریہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جب تک ہم اس کے ساتھ منسلک ہیں تب تک ہم اللہ کے فضل سے ہمارا پاکستان محفوظ پاکستان ہے. تو اس لیے یہ سیکولر سوچ کو مکمل طور پر رد کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا نقطہ جو میں نے بیان کیا مذہب سے بیداری، وہ بھی اسی کا حصہ ہے اور اس پر باقاعدہ اسلام پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو نوجوانوں کا اب کیا کرنا ہے؟ یہ بنیادی سوال جو یہ کالر نے بھی کیا ہے کہ نوجوانوں کو پھر کیا کرنا چاہیے. نوجوانوں کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا یعنی نظریہ پاکستان کو سمجھے کہ پاکستان کا نظریہ ہے کیا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس ملک کے اندر اللہ کے قانون کو چلانا اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگیاں گزارنا، یہ نظریہ پاکستان ہے. تو ہم اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم حاصل کریں. اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کو یکسر رد کرتے ہوئے، اسلام اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی نعمت ہے ہم پر، ہم اس سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے، لیکن شکوک و شبہات ایسے ہیں جو انسان کو بعض اوقات دوسری طرف لے جاتے ہیں. تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اسلام کو سمجھیں اچھی طرح تاکہ دشمنوں کے شکوک و شبہات کا وہ جائزہ ہے. اور تیسری اور بنیادی بات جو میں کرنا چاہوں مغربی ثقافت و اقدار کے حوالے سے، وہ اقبال نے کہا تھا وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. تو مغربی ثقافت و اقدار میں جو بنیادی ترین چیز جو مسلط کی جا رہی ہے وہ بے حیائی ہے. بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ نوجوان ہیں، ظاہر ہے. تو نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دشمن کو معلوم ہے، اس بات کا علم ہے کہ جب انسان بے حیائی کی دلدل میں اتر جاتا ہے پھر وہ ملک کا دفاع تو دور کی بات ہے، وہ اپنی ذات کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس لیے اس پروپیگنڈے کو سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ سوشل میڈیا اور یا یہ کہہ لیں کہ آپ جو انٹرنیٹ وغیرہ کی دنیا ہے، اس کے ذریعے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم نوجوان کو اس کی جو بنیادی ترین قدر ہے جو اسلام نے اس کو سکھائی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ اپنی ذات کا، اپنے ملک کا، اپنے وطن کا دفاع کر سکتا ہے، وہ غیرت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو جب غیرت ختم ہو جائے گی، حیا اٹھ جائے گا، تو پھر وہ کسی صورت میں وہ دفاع کے قابل نہیں رہے گا. تو اس حوالے سے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے قلب و نظر کو صاف کریں، اپنے قلب و نظر کی تطہیر کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں. دیکھیں جو اصل میں دفاع ہوتا ہے، نوجوان ہوں یا کوئی بھی یعنی مرد جو ہیں، مرد وہ دفاع میں پیش ہوتے ہیں. تو اگر وہی شخص جس نے دفاع کرنا، ہم نے کس کا دفاع کرنا ہے؟ اپنی خواتین کا دفاع کرنا ہے، اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے.
تو اگر وہ شخص ہم خود ہی اپنے دشمن بن جائیں اس طرح سے کہ ہم بے حیائی کی دلدل میں اتر جائیں اور خود ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں ہماری نگاہ سے اور ہماری سوچ اور فکر سے محفوظ نہ ہوں, تو پھر ہم کسی سے کیسے ان کا دفاع کر سکتے ہیں. ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھی ہے, آپ نے بھی شاید دیکھی ہو سوشل میڈیا پر, کہ انڈیا کی کسی مسلمان بہن نے پیغام دیا ہے مسلمان نوجوانوں کے نام. انہوں نے کہا کہ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے. آج وہ سب سے بڑا نعرہ جو لگاتے ہیں ہندو, وہ یہ ہے کہ ہم تمہاری عورتوں کو بے آبرو کر دیں گے. تو آج وہ محمد بن قاسم کی وہ غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ وہ غیرت چاہیے اس دفاع کے لیے, وہ غیرت چاہیے جو محمد بن قاسم کی تھی, کہ آواز ایک پکار پر وہ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اپنی بہن کا دفاع کیا. جی, جیسا کہ ابھی ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل شارٹ سا رہ گیا, آپ اس وقت نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کا دفاع کیسے؟ دیکھیں, پاکستان جو ہے وہ پوری امت, جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا, پوری امت کے لیے, پوری امت مسلم امت کے لیے ایک جو ہے وہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک روشن چراغ ہے. اس کی روشنی سے باقی جو دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں, اسلامی ممالک جو ہیں, وہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے, ایون یہاں تک کہ وہ پاکستان کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ساری اس کہ پاکستان ہی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اپنے وطن کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان کے بنگلہ دیش میں دیکھیں, پاکستان کے نام پہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے, پوری دنیا کی جو ایک چاہت ہے پاکستان کو, اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے نوجوان نسل کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ کیسے کیا جائے؟ جی بالکل, یہ اسی بات کا تسلسل ہے. یہ الحمدللہ ہم نے وضاحت کی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم جو وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہمیں دفاع پاکستان سے دستبردار کیا جا رہا ہے, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نوجوان کی نسل جو سوچ ہے اس کو محدود کر دیا جائے. تو سوچ آج کے نوجوان کی یہ بنا دی گئی ہے کہ تم نے صرف پیسہ کمانا ہے بس, کسی بھی طریقے سے. تو اس کی تعلیم کا بھی یہی محور بن گیا ہے, ہر چیز کا یہی محور بن گیا ہے. تو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. آج کے نوجوان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کا مطلب ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو حربہ ہے دشمن کا نوجوانوں کو ورغلانے کا, وہ پیسہ ہے. پیسے کے ذریعے کہ نوکریاں نہیں ہیں جی. تو نوجوان کی پہلے سوچ محدود کی گئی اور اس کو یہ کہا گیا کہ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ تم نوکری اختیار کرو. تو نوکری کا راستہ, نوجوان کو اپنا ذہنی افق وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نوکری کے علاوہ بھی بہت سے کام موجود ہیں. تو وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نئے سے نئے آئیڈیاز, نئی سے نئی باتیں, نئے سے نئے طریقے دریافت کرے, سوچے, غور و فکر کرے کہ میں کس طرح اپنے ملک کی, اپنی قوم کی خدمت کر سکتا ہوں. جی بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. تو میں اپنے مہمان جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھے, پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ زاہد یاسین صاحب تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. محمد بلال عابد صاحب تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور محمد اکرام صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اپنے میرے اسٹوڈیو مہمان احسان لائزیر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ صاحب نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, دفاع پاکستان جو ہے, ہم کسی بھی چیز کا دفاع تب کر سکتے ہیں جب اس کی اہمیت, اس کی ضرورت کو سمجھ سکیں. اب پاکستان جو ہے, پاکستان اسلام کے نام پر جو ہے معرض وجود میں آیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی ہی بقا پر پاکستان جو ہے, اس کی ہی جو ایک بڑائی, اس کی ہی ایک جو عظمت ہے, اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو ہم جو ہے بجائے اس چیز کے کہ ہم باقی دوسری چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ضائع کریں, دوسری جو غیر ضروری چیزیں ان کے اپنے آپ کو ضائع کریں, تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے. آپ کسی بھی سیاسی پارٹی میں داخل ہو کر اپنی پبلک جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اسے آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. اس وقت پوری دنیا کی, اسپیشلی جو میں نے پہلے بھی پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ پوری امت مسلمہ کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان پر ہیں. پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے امید کی ایک کرن ہے.
ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک پروگرام چل رہا تھا, اس میں برما سے ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بات کی کہ ہمارے ساتھ جو ایک پاکستان کی طرف سے ایک معاہدہ تھا, ہم آج بھی پاکستان کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہیں, پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ اسپیشلی ہماری نوجوان جو نسل ہے اس کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کا دفاع کیا جائے, اور یہ دفاع آپ ہر سطح پہ رہ کے کر سکتے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں, آپ سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے تعلیم کے شعبے میں کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ جو ہے دنیا کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں آپ اس شعبے کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں, چونکہ پاکستان کی ہی محبت, پاکستان کے ہی دفاع میں ہماری بقا ہے. تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور ہم معذرت خواہ ہیں ان اپنے کالر سے جن کی کال ہم ریسیو نہیں کر سکے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کی کالیں ریسیو کریں گے. ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا اپنی قیمتی پہ جو فیڈ بیک ہے ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.